अस्सलाम वालेकुम। कंट्रोवर्सी टुडे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। जैसा कि आपको मालूम कि अब तक की अहम ख़बरें और इन ख़बरों पर हमारे तबसरा निगारों की राय। तबसरा निगारों के तारुफ से पहले आज के मौज़ूआत का तारुफ आपसे करवाते चले। आज सबसे पहले जी हम बात करेंगे वीकेंड के ऊपर बारिश हुई है कराची में। इसकी प्रेडिक्शन मौजूद थी जब ये बारिश बढ़ रही थी। 30 साल के बाद जी इतनी ज़्यादा बारिश कराची ने देखी है। 30 साल पहले जब हमें याद है कि जब कराची में इस तरह की बारिश हुई थी तो बाकायदा फिल्में और ड्रामे बने थे, इतनी बड़ी ट्रेजेडी थी। लेकिन ये प्रेडिक्शन मौजूद थी। महकमा मौसमियात की तरफ से बता दिया गया था हुकूमत को कि जनाब ये जो है ये बारिश होने लगी है। लेकिन सरजानी टाउन के अंदर जिस तरह ह्यूमन ट्रेजेडी है और अभी तक वहाँ से पानी नहीं निकल पाया, उसने ये बात साबित की है कि पाकिस्तान की सिविलियन या अस्करी जो भी मशीनरी है वो इस बारिश को हैंडल करने में नाकाम हो गई है मुकम्मल तौर के ऊपर। और ज़्यादा तबाही उन 3 नालों के ऊपर आई है जिनको हमने NDMA के हवाले किया था। और NDMA फ़ोटो सेशन के अलावा, ट्वीट जारी करने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। ज़ाहिर है कि अगर वहाँ पे ज़्यादा तबाही बर्बादी ना होती तो हम कतई ये बात नहीं कहते। 25 लाख के अंदर एक पेशेंट ट्रीट करने वाला 50 करोड़ के अंदर 3 नाले कैसे साफ करता सकता। इसके ऊपर बात करेंगे अदारा हमारा, इसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी खबर भी कोई अच्छी खबर नहीं है जी। और दूसरी खबर है हमारे अजीम हमसाया मुल्क चाइना की तरफ से, जिसके साथ हमारी दोस्ती जो है वो बहरा हिंद से गहरी है और कोहे हिमालय से ऊंची है। और हमारे वज़ीर आला साहब, वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं वो अभी दौरा फरमा के चीन का वापस तशरीफ़ लाए हैं। यूट्यूबर हुकूमती जो हैं उन्होंने उनकी कामयाबी के बड़े झंडे गाड़े हैं। लेकिन आज हमारे दोस्त और पाकिस्तान के अजीम सहाफ़ी और बड़े अजीम और क्रेडिबल सहाफ़ियों में उनका शुमार होता है जनाब मुश्ताक घुमन साहब जो हैं, उन्होंने एक ख़बर दी है और उस खबर ने एज ए पाकिस्तानी मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकाल दी है। हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में ये सवाल उठाया था जो लास्ट वीकेंड पे हुआ था कि जनाब चाइना के अंदर साथ हमारी कनेक्टिविटी जो है इस वक्त स्ट्रेंथ है वो CPEC है। तो CPEC अथॉरिटी का चेयरमैन 36 लाख रुपया जो महीना तनख्वाह लेते हैं वो वहाँ पे क्यों नहीं है साथ हमारे। वो अब पता चला जी मुश्ताक घुमन साहब के ज़रिए कि उन्होंने हमें जो है CPEC की तमाम फंडिंग रोक दी। और वजूहात क्या है, अपने हमारे जो हैं वो भट्टी साहब, अरसलान भट्टी साहब जो हैं वजूहात निकाल के लाए हैं जो कि छोटी छोटी जो लोकल पॉलिटिक्स है उससे फूट रही है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे के उनकी आज की जो खबर है उसका बेड़ा गर्क नहीं करूँगा। लेकिन CPEC के लिए फंडिंग स्टैंड स्टिल हो जाना और हम बढ़ के मारते फिर रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल CPEC है और पाकिस्तान ये कर देगा CPEC के ज़रिए। और हमने तो ये भी यूट्यूबर से पोस्टें करवा दी हैं, अपने सरकारी यूट्यूबर वो 21वें 20वें 21वें ग्रेड वाले, कि जनाब चाइना ने मुस्लिम उम्मा की क़यादत जो है वो पाकिस्तान के हवाले कर दिया। हमने ये बाकायदा उसके ऊपर 15-15 मिनट के 10-10 मिनट के प्रोग्राम वो जो हैं जी यूट्यूब के वो वाले चढ़वाए हैं जी। मतलब कि हमारे ज़हन का आप अंदाज़ा करें इससे। और तीसरी खबर ये है जी, बड़ी टेक्निकल न्यूज़ है और वो ये है कि पाकिस्तान की जो पेंशन लाइबिलिटीज़ हैं वो बढ़ती जा रही। ये दुनिया के तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक के अंदर होता है जहाँ पे चूँकि तिब्बी सहूलियात बहुत ज़्यादा होती हैं, उम्र रसीदा लोगों की, बूढ़े अफराद के मरने की रेशो कम होती है, उनकी उम्रें ज़्यादा होती हैं, तो उनको पेंशन सरकार को ज़्यादा वक्त के लिए देना पड़ती, ठीक है। और यूँ उनकी पेंशन लायबिलिटीज़ जो होती हैं वो बढ़ती जा रही होती हैं। गुज़िश्ता बजट में अगर आपको मैं याद दिलाता चलूँ, हमने बाकायदा इस प्रोग्राम में रिपोर्ट भी किया था कि गुज़िश्ता बजट में ये कहा गया कि मौजूदा मुलाजमीन की सैलरियाँ जो हैं वो बराबर हो चुकी हैं रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन के। ये डबल लायबिलिटीज़ हैं। अब मौजूदा रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं अगर वो 2-2 नौकरियां कर रहे हों, CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन भी हों और सरकार के एडवाइज़र भी हों, तो फिर लायबिलिटीज़ तो डबल होनी है ना जी। क्योंकि हमारी जो अस्करी पेंशन है वो भी सिविलियन खाते में से जाती है, तो अब तो लिहाजा पेंशन हमारी कौमी पेंशन हो गई और पेंशन की रकम जो है वो हमारे सरकारी मुलाजम जो हैं फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उनकी अगर सैलरी के बराबर आ जाए और
اگرچہ دونوں ہی نان پروڈکٹیو ہیڈ ہیں لیکن تشویش کی بات تو ہونی چاہیے۔ اس کے حوالے سے ہم فردر وضاحت بھی کریں گے، رہنمائی بھی چاہیں گے، اور چلتے ہیں اپنے پینلسٹ کی طرف۔ جی آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں بڑے لمبے عرصے کے بعد جناب آغا زبیر صاحب، آپ لائر ہیں، ینگ لائرز میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ ہمدم درینہ جناب ارسلان رفیق بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب ہمارے لاہور دن میڈیا گروپ کے بیورو چیف ہیں، اور اسلام آباد سے ہمیں جوائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب۔ ممتاز بھٹی صاحب ہمارے اسلام آباد بیورو چیف اور ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ دن، اور اسکائپ پہ جی آج ہماری بڑی اعزاز کی بات ہے ہمیں جوائن کیا ہے خالد محمود رسول صاحب نے۔ آپ کالمسٹ ہیں اور روزنامہ ایکسپریس کے اندر باقاعدہ ہفتہ وار کالم لکھتے ہیں، اور اکانومی کے حوالے سے، پولیٹیکل اکانومی کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ چاروں اصحاب کا۔ چین کے حوالے سے جو خبر میں نے انٹرو کے اندر عرض کی ہے، اس کے اوپر جناب ارسلان بھٹی صاحب سے رہنمائی لے لیتے ہیں اور پھر خالد رسول صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ خالد صاحب، اپنا ارسلان صاحب، کیا خبر ہے جو آج جو ہے ہمارے دوست مشتاق گھمن نے دی ہے؟ میرا تو مطلب کہ آپ نے جب وہ ٹاپک بتایا تو میری تو باقاعدہ پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ صاحب وہ واقعی زمین نکلنے والی بات ہی، بلکہ اس سے زیادہ کی بات ہے کہ وزیر خارجہ صاحب جو یہ دورہ اکیلا کر کے آئے ہیں، اس کی ریزننگ کیا تھی؟ جو 3 دن پہلے ہم نے سوال چھوڑا تھا، اس کی ریزننگ آج ہمیں پتہ چل گئی ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ چائنا نے پاکستان کی حکومت سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ہے جی کہ اس خبر کے مطابق، جو آپ نے خبر کا ذکر کیا مشتاق گھمن صاحب کی، جو ایک بزنس ریکارڈر میں آج چھپی ہے، اس نے کہا جی کہ فنڈنگ جو ہے سی پیک کے لیے ساری کی ساری رک گئی ہے، اس میں روکی جا رہی ہے، جی روکی جا رہی ہے، ہاں جی روکی جا رہی ہے، اور آگے اس نے کوسچن مارک دیا ہے کہ کیا مزید فنڈنگ ہوگی یا کب شروع ہوگی، کوئی پتہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ جی کہ 22 ٹوٹل منصوبے تھے سی پیک میں جو بننے ہیں، اس میں سے 9 چل رہے ہیں، 8 ابھی جو ہے وہ تھوڑے تھوڑے شروع ہوئے ہیں، 5 جو ہیں وہ بالکل بھی شروع نہیں ہو سکے۔ اچھا، اس میں ایک جو منصوبہ ہے بیلٹ اینڈ روڈ پروجیکٹ، جو 2019 میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا یا آدھا بن جانا چاہیے تھا، اس کے اوپر بہت سلو پروگریس ہے، جس کے اوپر ہماری خاصی وہاں پہ کلاس ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے صاحب گئے تھے بڑے اچھے شائستہ زبان لے کے۔ اب ہوا کیا جی کہ انہوں نے ایک جو چینی حکومت نے جو ان سے ہمارے سے گلہ یہ کیا ہے کہ جی آپ کے قومی احتساب کا ادارہ جس کو ہم نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کہتے ہیں، نیب نے عام زبان میں نیب، انہوں نے سر سے پاؤں تک سر سے پاؤں تک وہ جو شریف سا ادارہ ہمارا ہے، اس نے یہ کیا جی کہ اس نے ایک ریفرنس فائل کیا جس میں میاں شہباز شریف اور احسن اقبال جو سی پیک اتھارٹی کے چیف تھے اس وقت پچھلے ماضی میں، ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا ہے جی کہ انہوں نے کچھ ٹھیکے پیسے دے کے، یعنی رشوت لی ہے مبینہ طور پر، اور ٹھیکے دیے انہوں نے چائنیز کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب چائنیز نے، اور اس کے بعد جو پیسے رشوت کے طور پہ چائنا نے ان کو دیے ہیں وہ ان کے فورن اکاؤنٹ میں چلے گئے ہیں، یعنی جو چائنیز حکام ہیں ان کے نہیں پاکستانی احسن اقبال اور شہباز شریف کے جو فورن اکاؤنٹس میں چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب چائنا نے جو رابطہ کیا، انہوں نے کہا جی کہ کیس تو چلے آپ نے بنا دیا، لیکن آپ نے ہمارے پہ 2 الزام یہ لگا دیے جی کہ ہم نے کک بیکس دے کے، تو ہم نے ایک تو پروجیکٹ لیا، اس کے بعد ہم نے ایک الزام یہ ثابت ہے آپ کے بقول، دوسرا انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پیسے دیے فورن اس کے اکاؤنٹ میں، تو یہ منی لانڈرنگ ہو گئی۔ اس کے بعد ان کا یہ تیسری جو انہوں نے پوائنٹ ریز کیا، انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم نے یہ کام کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ورلڈ اوور جو پروجیکٹ لیتے ہیں تو سارے منی لانڈرنگ کے زمرے میں آ جائیں گے، تو ہم تو گئے، ہمارے تو اربوں کے پروجیکٹس ہیں۔ پھر اس کے اوپر انہوں نے وزیر خارجہ صاحب کی جو ہے ڈانٹ ڈپٹ جتنی وہ کر سکتے تھے، اسی لیے آپ کے جو دوست ہیں خاص جو چیئرمین صاحب ہیں وہ نہیں گئے، ہاں جی وہ نہیں گئے، پھر وہ اینڈ ٹائم کے اوپر ڈراپ ہو گیا۔ ہاں جی، اب مبینہ طور پر یہ 2 جو الزامات ہیں وہ چینی حکومت نے کہا جی کہ جناب یہ الزامات جب تک اب یہ ثابت نہیں ہو جاتے یا یہ ختم نہیں ہو جاتے یا آپ اس کو وڈرا نہیں کرتے ہماری طرف سے، تو نہ سمجھیں آپ۔ اب اورنج ٹرین کا جو معاملہ تھا جی، اس میں 2 چیزیں آ رہی تھی کہ کرایہ اور بجلی، انہوں نے کہا جی بھاڑ میں جائیں، اورنج ٹرین چلائیں نہ چلائیں، ہم نے دونوں وہ بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ وزارت اطلاعات کو، اصل میں اب ایک اور خبر یہ ہے اسی خبر سے ریلیٹڈ کہ وزارت اطلاعات کو باقاعدہ طور پر ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اس کا سی پیک کا امیج بہتر کریں، اس کے بارے میں خبریں دیں، یا جو بھی آپ کر سکتے ہیں ٹاک شوز وغیرہ وہ کریں، تاکہ یہ بہتری کی طرف جائے اور ہم اس پہ جو ڈائی ڈاؤن چیزیں وہ اس کو ٹھیک کریں۔ یعنی چونکہ اس وقت جتنے بھی حکومت کے حامی یوٹیوبر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے مہینہ کے پہلے تک سی پیک کے بارے میں کوئی اچھا امیج کریٹ نہیں کیا ہوا تھا، تو شاید یہ اس کو انڈو کرنے کے لیے یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یوٹیوبر جو ہیں وہ آپ کے جو ہیں وہ ہمیں خام خواہ گھسیٹتے ہیں اس کے اندر۔ خیر، اچھا جی، اس کے بعد آخری 3-4 چیزیں جی کہ اینگرو پاور اور جمع ہاپکو، یہ ہاپکو جو تھا یہ 14 اگست کو جو ہے یہ 1320 میگا واٹ کا تھا، یہ جناب 14 اگست کو بھی یہ ہو گیا شروع۔ اس کے ساتھ جو اینگرو پاور تھا وہ جولائی 10 2019 کو شروع کر دیا گیا۔
ہاں اس کی فنڈنگ کا بھی مسئلہ تھوڑا سا آ گیا ہے، وہ ظاہر ہے شروع کر دی گئی ہے، وہ کام تو شروع ہو گیا، ہاں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فنڈنگ بھی چاہیے، اس کے لیے پیسہ تو چاہیے نا جی، سارا کچھ اس کے اور ساتھ ان کے اندر چائنیز پارٹنر ہیں، ہاں جی سارے وہ چائنیز ہیں جی جی، جتنے بھی ہمارے بجلی گھر بن رہے ہیں نا وہ چاہے ہائیڈرو ہے، ہائیڈرو کا مطلب جو پانی سے چلنے والا ہے، یا تھرمل جو تیل سے چلنے والے ہیں، وہ تیل اور گیس جو مکس ہوتا ہے، اس میں سارے کے سارے اس میں فنڈنگ کہیں نہ کہیں چائنا کی یہاں ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے ٹیکنالوجی یا فائنانشیل، بالکل ٹھیک ہے، وہ دونوں ان کے شامل، وہ بھی اس پہ کام مسئلہ ہو گیا۔ یہ بری خبر نہیں پڑنی، اس کی ہم لیتے ہیں۔ خالد محمود رسول صاحب، ہم تو اس وقت دنیا میں بیچ ہی یہی کچھ رہے ہیں کہ سی پیک از دا لائف لائن آف پاکستان، سی پیک جو ہے وہ پاکستان کا مستقبل ہے، اور اندر خانے کے ساتھ، اندر خانے ہم سی پیک کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ آئی مین آئی وش کہ مشتاق گھمر نے غلط خبر دی ہو، جو وہ دیتا نہیں ہے، مطلب کریڈیبل جرنلسٹ ہے، وہ اپنی کریڈیبلٹی کو سٹیک پہ نہیں ڈالے گا۔ if there is some iota of truth in that and which is there، ہم سی پیک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں سر؟ پہلے تو یہ ہے کہ یہ خبر جو ہے نا ابھی صرف ایک ریفرنس سے آئی ہے، اور میں تھوڑا سا بتاؤں کہ 2017 2018 میں بھی اس طرح کی خبریں گردش کرتی رہی ہیں۔ اس وقت آپ کو یاد ہے پاکستان پولیٹیکل کرائسس سے گزر رہا تھا، پھر دین دیر واز اے چینج آف گورنمنٹ، پھر نئی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے وہ سی پیک کے بارے میں جس طرح کے پہلے بیانات دیے اور بعد میں بیانات دیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے نا وہ یہ افواہیں پھیل گئیں، اور کچھ بیانات کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ چائنیز حکومت نے اور ان کے ایمبیسیڈر نے بھی حکومت پاکستان کو اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ وہ کافی حد تک جو ایک سرکاری زبان تھی وزراء کی اور باقی بیان بازی جو ہے وہ ذرا ٹون ڈاؤن ہوتی چلی گئی۔ صحیح، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاسٹ میں ہوتا ہے اور اس کا ایک سرٹن پاسٹ ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو یہ ہے کہ جو سی پیک کا پروجیکٹ ہے وہ کسی ایک حکومت کا نہیں ہے، وہ ریاست پاکستان کا ہے، اور اس میں آپ دیکھیے کہ جو اس کی سی پیک اتھارٹی ہے اس کے جو چیئرمین ہیں وہ ایک ہمارے ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل بھی ہیں، اور اس میں ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں فوج سمیت حکومت کے ادارے اور باقی ادارے ہیں، تو وہ یہ ہے کہ کافی ایک پروسیس ہے جس میں پلاننگ کمیشن جو ہے نا وہ سول گورنمنٹ کی طرف سے بھی ہے، اچھا آرمی گورنمنٹ کی طرف سے سیکیورٹی اور باقی معاملات سمیت جو ہے بہت ساری چیزیں انوالو ہیں، اور باقی منسٹریز بھی انوالو ہیں، تو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک بندے یا کسی ایک حکومت یا کسی ایک وزیر کی وجہ سے، ہاں معاملات میں یہ چیزیں اب ضرور آ رہی ہیں کہ ترجیحات کے اعتبار سے یہ جو پیس ہے پروجیکٹس کی پچھلے کچھ عرصے میں سلو ڈاؤن ہو گئی ہے۔ اچھا پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو کرپشن کے الزامات ہیں یہ سیاسی لوگوں پہ لگے ہیں، اب نیچرلی جو اس میں آ کے کچھ پروجیکٹ جو زد میں آئے بھی ہیں، اب اس میں ذرا جذباتیت کو تھوڑا سا ایک نظر ذرا پرے ہٹ کے رکھ دیجیے، تو اس میں جس انداز میں بہت سارے سی پیک کے پروجیکٹ اور خاص طور پہ انرجی ریلیٹڈ پروجیکٹ جو ہے ان کو جس طرح بڑی تیزی سے فاسٹ ٹریک کیا گیا، ان کو اسپیشل انسینٹیوز بھی دیے گئے، اس سے پروجیکٹ کی اپروول کے لیے نیپرا اور باقی تمام اداروں کے لیے پرائم منسٹر ہاؤس جو ہے وہ بھی بڑا مضطرب رہا، اور ان کو جس طرح کی ٹرم کنڈیشن جو ہے نا وہ آفر کی گئی، اس میں اس زمانے میں بھی بہت سارے اکانومسٹ نے اس بات پہ بار بار اور میڈیا کے لوگوں نے بار بار یہ کہا تھا کہ اس میں وہ اس طرح کی ٹرانسپیرنسی اور شفافیت نہیں ہے۔ چین ہمارا بہت عمدہ دوست ہے، بہت اچھا دوست ہے، اور اس پاکستان کے مشکل اس وقت میں ان کی طرف سے یہ بہت اچھا جسچر ہے۔ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان کی دی ہوئی اس امداد کو یا قرض کو یا اس اپرچونٹی جو ایک ون روڈ بیلٹ اپرچونٹی کی شکل میں اور سی پیک اس کا ایک پروجیکٹ ہے اس کے تحت آئی ہے، ہم اس کو کتنا ایفیشینٹلی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ صحیح، انفارچونیٹلی اس میں بہت سارے مسائل ایسی ہیں، جیسے باولپور کا آپ کا سولر پروجیکٹ ہے، کچھ اور پروجیکٹ ہے، مٹیاری کی جو اپنی لائن آنا تھی وہ پروجیکٹ ہے، اچھا کچھ پروجیکٹ جو ہے نا 2-3 ایسے بھی تھے جو کہ چائنیز کمپنی ابینڈن کر گئی، تو اس کا جو کمرشل اسپیکٹ ہے اس میں واقعی کچھ کوشچن مارک کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ کمرشل سوالات کو کمرشل انداز میں ہی حل کرنا چاہیے، وہ ہوتے ہیں، لیکن اس سے اتنا بڑا نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہوپ فل ہوں کہ سی پیک کی رفتار تھوڑی سی سست ضرور ہوئی ہے، اب حکومت اور نئی جو ہماری یہ اپنا سی پیک اتھارٹی کے تحت اس کو سپیڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کو یہ کہ چائنا اس کی امداد روک رہا ہے، ابینڈن کر رہا ہے، یہ انڈیا کی خواہش ضرور ہے، ان کا میڈیا بھرا رہتا ہے اس قسم کی افواہوں سے، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر کہیں تھوڑی بہت تلخیاں ہیں، شکر رنجیاں، شکایتیں ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گی، یہ پروجیکٹ آن ٹریک چلے گا۔ چلیے جی چلے گا، لیکن کم از کم آپ کے منہ سے بھاولپور والے پروجیکٹ کے بارے میں کوئی اچھا نہیں لگا، کیونکہ وہ اگر کوئی اور بندہ کرے یہ بات تو مجھے قطعاً دکھ نہیں ہوتا، جن کو یہ نہیں پتا کہ سولر کی ایک پلیٹ کے اوپر سیل کتنے ہوتے ہیں اور اس کی آؤٹ پٹ کیا ہونی ہوتی ہے، ان سے بندہ کیا بات کرے، وہ بھلے اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھتے رہیں لیکن جب ان کو بیسکس کا ہی نہیں پتا۔ آپ کی رائے سارا آپ کی رائے سارا ٹھیک ہے نا، آپ جو ہیں چونکہ ٹیکنیکلی آگاہ آدمی ہیں اور پڑھے لکھے آدمی ہیں،
تو وہ اس کے اوپر ہم پھر کس دن الگ سے پروگرام کریں گے سر، دونوں تیاری کر کے. بھٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں، ممتاز بھٹی صاحب. سر ہم نے تو بڑے ڈنڈورے پیٹ لیے تھے ممتاز بھٹی صاحب کے، کامیاب دورہ کر کے آئے ہیں اور مسلم امہ کی قیادت جو ہے وہ چائنا نے ہمیں بخش دی ہے، لیکن یہ آپ کے دوست اور ہمسائے مشتاق گمر نے تو کوئی اور ہی کہانی سنا دی ہے سر. دیکھیں رضوان بھائی صاحب، مشتاق گمان والی خبر میں نے پڑھی نہیں، لیکن کچھ چیزیں جو میرے علم میں ہیں، ایک تو ارسلان بھٹی صاحب کی یہ جو بات ہے کہ وہ اکیلے گئے تھے، یہ اس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. ایک انتہائی اہم شخصیت بڑی ٹاپ لیول کی ان کے ساتھ تھی اس دورے کے اوپر، اور ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی ہیں. کچھ جینون کنسرن جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے سے ان کے سامنے آئے ہیں، یہاں تک کہ ایک فیڈرل منسٹر نے ایک دفعہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے یہ بات بتائی کہ چائنیز جو ہیں انہوں نے کوٹ ان کوٹ، میں نام نہیں لے رہا لیکن میں آپ کو کوٹ ان کوٹ یہ بات بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کہا جی کہ اس کیبنٹ کے 2 وزیر ہیں، ایک اسد عمر اور ایک میں، جس کے اوپر چائنیز ٹرسٹ کرتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں وہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے اس کیبنٹ کے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کے وہ ایک وفاقی وزیر ہیں جنہوں نے یہ بات کہی. اچھا، ایک تو یہ ایشو ٹرسٹ ایک ایشو ہے، پہلے دن سے کوئی اس کو مانے نہ مانے یا اس کو نظر انداز کرے یا جو بھی. اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جو انفارمیشن والی، دیکھیں گمن ہمارا دن میں رہا بھی ہے پہلے، یہ کچھ چیزیں جو ہے نا مجھے آؤٹ ڈیٹڈ اس میں خبر میں لگتی ہیں. مثال کے طور پہ جی امیج بلڈنگ پرسیپشن والی یہ جو بات ہے انفارمیشن یہ بہت پرانی ہے. یہ تو جنرل باجوہ کو انفارمیشن کا جو چارج تھا اسے ایس اے پی ایم لگایا ہی اسی وجہ سے گیا تھا کہ سی پیک کے حوالے سے جو چیزوں کو مزید وہ ہائی لائٹ کر سکیں، خبریں چل سکیں. لیکن المیہ یہ ہمارے ہاں رضوان رضی صاحب کے جب تک کوئی وردی میں ہوتا ہے تو اس کو ایک الگ طرح سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، اور وردی کے بغیر پھر نہ اتنے ری ٹویٹ ہوتے ہیں نہ خبروں کو اتنا پروٹوکول ملتا ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہی ہے. اچھا، رہ گئی بات کہ سی پیک کا فیوچر کیا ہے. سی پیک کی جو گرنٹر ہے پاکستان کے اندر سیکیورٹی کی اور دیگر معاملات کی، وہ اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، چاہے وہ آپ کا فوج کا ادارہ ہے، آپ کی عدالت عظمیٰ ہے، اسٹیٹ رسپانسیبل ہے اس پروجیکٹ کی. تو بہت بڑا تھریٹ جس طرح سے اس خبر کے اندر پینٹ کیا گیا ہے، وہ تو مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت کوئی سی پیک رول بیک ہونے کا خدا نخواستہ، یا اس کے کوئی، اس میں کچھ چیزیں بڑی جینون ہیں. مثال کے طور پہ پروجیکٹس کے اندر ڈیلے ہوا، اب جب ڈیلے ہوگا تو جن کی انویسٹمنٹ ہوگی ان کے کنسرن ہوں گے. اس کے باوجود کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کہ جیسے سیکیورٹی شروع کے اندر جس طرح کے چیلنجز تھے ان کو بڑی اچھی طرح سے امپروو کیا گیا، اور آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے بڑی فول پروف سیکیورٹی جو ہے وہ چائنیز کو دی گئی ہے جو پاکستان کے اندر کام کر رہے ہیں. پھر ایک جو ریجیم شفٹ ہے ریجن کے اندر اسٹریٹجک ریلیشن شپ کا، وہ اس وقت جاری ہے رضوان رضی صاحب، اور اس میں امریکہ ایک بڑے اسٹیک ہولڈر کے طور پہ موجود ہے، انڈیا ہے، پھر پاکستان، پھر افغانستان، چین، ایران، اور یہ جو ساری نئی صورتحال ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی اب چائنا کو انڈرمائن نہیں کر سکتے. انہوں نے ڈیفینس میں ہماری بڑی مدد کی ہے. ہمارے ڈیفینس کی یہ جو انڈیا کا تھریٹ تھا لداخ میں معاملات کھلنے کی وجہ سے یہ ہمیں کم ہوا ہے، اور بہت سارے معاملات ہیں ڈیفینس کی، بہت ساری چیزیں ہماری وہاں سے آ رہی ہیں، جہاز سے لے کر جو ہے وہ چھوٹی چیزوں تک. تو اس میں تو ان کا بڑا ایک پازیٹیو رول رہا ہے. اب اس نئی جیو اسٹریٹجک پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کے اندر وہ کیسے اسرٹ کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، کیا نئی ریلیشن شپ بناتے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو آگے چلاتے ہیں. اب یہ چیزیں تو اس وقت ان کے اوپر جو کوئی ایک بات ہو سکے گی جب انفولڈ ہوں گی. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر اس حوالے سے چیزیں انفولڈ ہوتی نہیں ہیں، نہ پارلیمنٹ کے اندر نہ باقی فورمز کے اوپر، اور ہم کافی زیادہ حساس ہیں اس سی پیک کے پروجیکٹ کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے، جو کہ ایک لحاظ سے اچھی بات بھی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو پبلک انٹرسٹ ہے وہ اس میں ہے کہ کچھ چیزوں کے اوپر اوپن ڈیبیٹ ہونی چاہیے.
اور ML1 کے حوالے سے کچھ معاملات تھے، میں نے تو اپنے پروگرام کے اندر ذکر کیا تھا، بڑی مشکل سے گو تھرو ہوا، اور اس میں بھی جو ہماری فوجی قیادت ہے اس کا رول رہا، یہ ایک بڑا بون آف کنٹینشن تھا اور اس میں بھی ڈیلے ہوا، بلکہ شیخ رشید نے دھمکی دے دی تھی کہ وہ ریزائن کر دیں گے اگر 5 اگست تک جو ہے اس کی منظوری نہیں دی جاتی ECC سے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے جس کو مدنظر رکھتے ہوئے، لیکن اس وقت اس ٹائمنگ کے اوپر کوئی بڑی قیاس رائی کرنی جو ہے وہ اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچا سکتی، دونوں ممالک کے بائیلیٹرل جو مراسم ہے اس کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہماری میں تو اس خبر کے کانٹینٹ سے اس طرح سے ایگری نہیں ہوں منوان، جس طرح سے آپ نے بتایا ہے، لیکن کچھ پارشلی آپ نے کہا کہ مسائل ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ ہیں۔ ہم نے صرف اس خبر کو اس لیے ٹیک اپ کیا ہے کہ یہ خبر چھپے ہوئے کم از کم یہ پروگرام نشر ہونے تک 18 گھنٹے ہو جائیں گے، اور اتنا اہم ایشو ہے، اور اس کے اوپر وفاقی حکومت، اس کا ترجمان، CPEC اتھارٹی کا چیئرمین ابھی تک لمحہ موجود میں کچھ نہیں بولے، کیونکہ اس خبر کا تو امیڈیٹ ریئیکشن آنا چاہیے تھا نا، ڈیجیٹل میڈیا کے دور کے اندر رہ رہے ہیں، اس لیے ہم نے توجہ دلانے کے لیے اس خبر کو ریز کیا ہے تاکہ سرکار اس کے اوپر رسپونڈ کر کے اپنی قومی ذمہ داری پوری کرے۔ وزیر اعظم آغا زبیر صاحب روزانہ کابینہ کی میٹنگ کرے یا نہ کرے، 54 ترجمانوں کی میٹنگ کرتا ہے وہ، یہ پاکستان کی لائف لائن کا مسئلہ ہے، یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، وہ خود کہہ رہا ہے، اور اس کے حوالے سے ایک نیگیٹو خبر ہے، اور وہ 54 ترجمان سارے کے سارے گونگے بنے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے رسپونڈ نہیں کیا۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، دیکھیے یہ خبر ہے اپنی جگہ کے اوپر، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ CPEC کے پروجیکٹ بھی کافی زیادہ ڈیلیز کا شکار ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے آغا صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی فورن پالیسی ہے ہی نہیں، ابھی تک ہم اس بات کا تعین ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں اس خطے میں کس ملک کے ساتھ کس وجہ سے کہاں کھڑے ہونا، جو لوگ ہمارے ساتھ جو کس ملک کے ساتھ کس وجہ سے کہاں کھڑے ہونا، واہ کیا بات۔ دیکھیں نا، ابھی ہم کشمیر کوز پہ جو ممالک ہمارا ساتھ دے رہے تھے ہم ان کے پاس نہیں جا سکے، ان کے ساتھ ہم نے تعلقات خراب کر لیے۔ سعودیہ جو ہمیشہ ہماری مالی امداد کرتا ہے، ہم نے اس کے ساتھ بھی تعلقات خراب کر لیے۔ ابھی تک 2 سالوں میں ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے کہاں کھڑے ہونا ہے۔ جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بھی بازو چھڑانا چاہتے ہیں۔ امریکہ سے تو ہم نے پلہ چھڑا ہی لیا، لیکن اب جہاں جو چائنا کی جو پچھلے دہائیوں سے ہمیں کہتے آئے ہیں کہ ہم سے لو کچھ کر کے تو دکھاؤ، لیکن ہم نے ان کو بھی ناراض کر لیا۔ یہی CPEC کا حال ہے، ہم نے آتے ہی ان کے بھی فنڈز بند کر دیے، اور ان کے پروجیکٹس کے اندر بھی جو ہے نا ان کی بھی مٹی کھودنا شروع کر دی کہ ان میں سے کیا نکالیں۔ تو اگر ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم کہیں پہنچ سکیں گے، کسی کوئی منزل کا تعین تو تقریباً ہمیں کرنا چاہیے نا۔ اب 2 سالوں میں ہمیں کم از کم اتنی سمجھ تو آ جانی چاہیے کہ ہم چائنا کے ساتھ کھڑے ہوں، امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں، یا کشمیر کوز پہ جو ممالک ہمارے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہر حکومت کو چیلنجز ملتے ہیں، لیکن بہترین لیڈرشپ کا کام یہی ہوتا ہے کہ بند گلی میں سے راستہ نکالے۔ اگر ہمیں راستے ہی نکالنے نہیں آتے تو ہماری لیڈرشپ کا کیا فائدہ ہے؟ صحیح کہہ رہے ہیں، اتنی سی بات۔ چلیے بات آپ کے سامنے مختلف خیالات کے حامل افراد کی گفتگو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پروگرام میں فی الحال وقفہ۔ ویلکم بیک۔ کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس موضوع میں ہم نے بات کرنی ہے پاکستان کی سالانہ پینشن کی لائبلٹیز جو ہیں وہ اس کے سرونگ ملازمین کی تنخواہوں کے تقریباً برابر ہو گئی ہیں۔ یہ اس بجٹ کے اندر جو گزشتہ جون کے اندر بجٹ پیش کیا گیا اور پاس کروایا گیا، اور 1 جولائی سے امپلیمنٹ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ ہوئے جولائی اگست 2 مہینے تو ہو گئے نہیں، ہاں، تو اس کے اندر یہ ہمیں بتایا گیا تھا۔ لیکن بات اور بھی تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ خالد محمود رسول صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ جی خالد صاحب۔ دیکھیں، یہ پاکستان کی ریاست جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا پروونشل گورنمنٹ ہے یا جو ہماری مقامی حکومتیں ہیں، خاص طور پہ پروونشل اور فیڈرل گورنمنٹ پہ، اچھا یہ پینشن لائبلٹیز کا ایشو کافی پرانا ہے، کئی دفعہ اس ایشو کو ہائی لائٹ بھی کیا گیا، بٹ انفارچونیٹلی جو اس کو ڈیو توجہ ملنی چاہیے تھی اور اس کا جو حل نکالنا چاہیے تھا، اور حل بھی اس کے کافی مشکل ہیں، اس پہ پاسٹ میں کسی بھی حکومت نے توجہ نہیں کی۔ اچھا یہ جو ریفارمز کا وہ ہمارا سلسلہ ڈول ڈالا گیا تھا ڈاکٹر عشرت کے ذریعے، اس میں بھی ایک ایجنڈے پہ یہ جو ہے نا بات تھی
تو یہ تمام حکومتوں نے اس مطلب آنے والے کرائسس سے آنکھیں چرائی ہیں. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ ٹوٹل پینشن لائبلٹیز کا اندازہ کریں تو فیڈرل لیول پہ کے اوپر بھی وہ ٹریلین آف روپیز میں ہے، اور اگر پروونشل لیول کے اوپر دیکھیں، پنجاب، سندھ اور ہمارے باقی دونوں صوبے کے پی بلوچستان کو بھی ملا لیں، تو پنجاب خاص طور پہ کیونکہ اس کی جو سندھ کا ہے بہت بڑا ایک سائز بنتا ہے. اچھا، اب اس کو اگر اماؤنٹ کو لے آئیں کہ ٹوٹل لائبلٹیز کتنی ہیں، تو وہ تقریباً آپ کو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو 4-5 میجر اس وقت لائبلٹیز کرائسس ہے، اٹ از ون آف دیٹ. آپ کا پبلک ڈیٹ ہے جو اس وقت سب سے زیادہ ایکسپینڈیچر جو ہے نا وہ آپ کے بجٹ کا لے کے جا رہا ہے. صحیح. آپ کا سرکولر ڈیٹ ہے. یہ پروگرامز میں آپ نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ تمام تر کوشش اور باتوں کے باوجود، اور ہر حکومت نے اس کے اوپر لپ سروس بھی کی اور بڑے دعوے بھی کیے، خاص طور پہ جو اس حکومت کے جو وہ اپنا ہیں عمر ایوب صاحب، انہوں نے تو خیر ڈیٹ بھی کروا دی تھی کہ یہ دسمبر 2020 تک، تو وہ آپ بھول جائیں گے کہ اس نام کی کوئی چیز بھی ہے. اچھا، لیکن اس کے باوجود ہوا کیا کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس وقت افیکٹولی 2200 ارب یعنی 2.2 ٹریلین سے اوپر جا چکا ہے. پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کے لاسز ہیں ہمارے، وہ آپ کی اچھی طرح علم میں ہے کہ ہر سال جو ہے وہ 500 سے 700 ارب روپے سے زیادہ کی بلیڈنگ جو ہے ہوتی چلی جا رہی ہے. تو بھائی اس ملک کی اکانومی جو آلریڈی مطلب ہے کہ بڑی مشکل سے 3.5% آن این ایوریج اگر پچھلے چند سالوں کا دیکھ لیں، اس سال کووڈ کی وجہ سے اور ہماری جو پچھلے سال کی گورننس ہے ہم اور بھی نیچے چلے گئے ہیں، تو اکانومی میں تو سکت نہیں ہے، ریسورسز کو ہم بڑھا پہ آپ نہیں پا رہے ہیں. اچھا، جو جہاں جہاں ہماری یہ ضروری انویسٹمنٹ ہونی چاہیے وہ انویسٹمنٹ کر نہیں پا رہے ہیں. ایون یہ کہ جتنی بھی انویسٹمنٹ ہماری ہو رہی ہے اور ایون ہمارے جو جاری اخراجات ہیں اس کے لیے بھی ہمیں قرضے لے کے چلنا پڑ رہا ہے. اس صورتحال میں یہ جو پینشن کی لائبلٹیز ہیں دے آر ہنڈریڈز آف بلینز آف روپیز. آپ نے بجا فرمایا کہ فیڈرل بجٹ جو اس سال کا اگر آپ دیکھیں تو اس میں جو سرکاری تنخواہیں ہیں اس کا جو خرچہ ہے وہ 475 ارب روپے کا ہے، اور 470 ارب جو ہے نا وہ آپ کی پینشن کی ادائیگی ایک سال میں ہے. اچھا، اب یہ کہ پروونسز کا لے لیں اور باقی کا لے لیں. 3-4 دن پہلے ڈاکٹر عائشہ غوث جو پنجاب کی فائنانس منسٹر بھی تھی، انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک فگر دیا تھا کہ جی 3,000 ارب سے زیادہ کی لائبلٹیز بن رہی ہیں. تو بھائی جب ان سارے فگرز کو آپ اکٹھا کرتے ہو تو اگلے 10 سال، 20 سال اور 30 سال میں جو یہ آپ کو ڈیٹ برڈن ایک بیلون کی طرح نظر آ رہا ہے. کچھ لوگوں نے تو اس کو کہا ہے کہ اٹ از اے ٹکنگ بام. اٹ از پینشن فنڈ کا جو ہے وہ ٹکنگ بام میں آپ کام کر رہے ہیں. اچھا، یہ کھڑا کس طرح ہوا ہے؟ کھڑا اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے ہاں ہوا یہ ہے کہ سرکار نے کیا یہ کہ ہمیشہ جتنی بھی جی پی فنڈ کی کٹوتی ہوتی ہے اس کو اپنے ایک ریونیو کے طور پہ وہ استعمال کرتے رہے. اب یہ ہے کہ جتنا لوگوں کو آپ نے پے کرنا ہے اس کو ایکسپینڈیچرز میں سے نکالتے رہے آپ. اچھا، آپ نے یوں رکھا ہوا تھا کہ ادھر سے بھی میرا ہے اور اس جیب سے ڈال کے دوسری سے دے دیا تھوڑا بہت. تو یہ جب لائبلٹیز تھوڑی تھی تو یہ مس مینجمنٹ. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، آپ نے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو جی پی فنڈ وغیرہ جو تھا یہ ہم نے کہیں انویسٹ نہیں کیا جس کے باعث یہ کوئی ہمیں یہ ملٹیپلائی ہونا شروع ہوتا آٹومیٹیکلی، یہ سرکار ایز اے لون لیتی گئی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. اچھا، اب اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ کام انڈیا نے بھی کیا کیونکہ ہماری اور ان کی بیوروکریسی کا ڈی این اے تو ایک سا ہی ہے نا. اچھا، یہ کئی ملکوں میں اسی طرح کا پرابلم، لیکن جب اس کا والیوم بڑھ گیا تو پھر ساروں کو ہوش آیا کہ کرنا کیا ہے. اچھا، چلی نے یہ کیا آج سے چند سال پہلے کہ انہوں نے ونس فار آل اس کو ڈٹرمن کیا کہ ہماری یہ لائبلٹی بنتی ہے. انہوں نے ونس فار آل 10% جو انکریز کیا سیلریز میں 18% کیا، 10% انکریز جو ہے انہوں نے اسٹریٹ اوے اس مد میں ڈال دیا کہ ناؤ آن ورڈ جو ہے یہ فنڈ بن گیا، سوورن فنڈ بن گیا، یہ انویسٹ ہوئے گا، اس کے پیسے آئیں گے اور باقی حکومت جو ہے وہ دے گی. اچھا، مختلف ملکوں نے اب امریکہ میں دیکھیں کہ جو 401 پینشن فنڈ ہے ایون نجی سیکٹر کا یا حکومت کے لوگوں کا، یورپ میں بھی اسی طرح کا ہے. اس کا ایک بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جو پینشن فنڈ ہے اس میں جو کنٹریبیوٹ کیا امپلائی نے، جو کنٹریبیوٹ کیا گورنمنٹ نے، اور جو اس کی ریٹائرمنٹ کے اوپر ایکسپیکٹڈ آپ نے دینا ہے اس کے مطابق آپ ایک جو ڈیڈکشنز ہوتی ہیں کر کے آپ ایک فنڈ میں ڈال دیتے ہیں. اس فنڈ کی اس حساب سے انویسٹمنٹ ہو جاتی ہیں اور ہوتا یہ کہ اسی کے ریٹرن سے پھر الٹیمیٹلی آپ اس کو پے آف کرتے چلے جاتے ہو. اچھا، ہم نے انفارچونیٹلی اس مسئلے کو 20 سال سے 25 سال تو ہو گئے ہیں مختلف گورنمنٹ کے یہ مسائل میں سامنے آیا ہے، لیکن یہ کیونکہ اس کا والیوم بہت پھیلتا چلا گیا ہے، کسی حکومت نے اس مسئلے کو کہتے ہیں نا کہ کیچنگ بائی دی ہارنز وہ نہیں کیا. نتیجہ یہ کہ آج یہ مسئلہ ہمارا جو ہے نا آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو لہٰذا اس میں آج بھی اگر اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے تو بھائی اگلے 10 سے 15 سالوں میں یہ معاملہ کافی حد تک کنٹرول میں لایا جا سکتا ہے، لیکن پہلے اس مسئلے کی حساسیت کا ادراک ہونا ضروری ہے.
اور اس کے بعد پھر جو ہے آپشنز ہیں اس پہ اس کو آنا چاہیے. اور اس میں یہ کہ سیاست کا کھلواڑ نہیں ہو, کیونکہ یہ ایک انتہائی اہم ریاستی مسئلہ ہے, اور اس کی اہمیت کا احساس کرتے ہوئے ہمیں بیسیکلی پارلیمنٹ کا فورم اس پہ یکجا ہو کے آگے چلے گا تو یہ مسئلہ کنٹرول میں آئے گا, ورنہ نہیں آئے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. اور ہم نے جو کچھ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں, اور جس طرح حکومتی یوٹیوبر ہر ایشو کے اوپر ہر معقول بات کی بھد اڑاتے ہیں, ہماری گزارش ہوگی کہ ہم اپنا قومی فرض ادا کر رہے ہیں اس موضوع کے اوپر توجہ دلا کے, اور ان کی بھی ذرا زبانیں بند رکھی جائیں اور پٹے ان کے ذرا کس کے رکھے جائیں کہ قومی مفادات کے اوپر چپ کر جائے. ممتاز بھٹی صاحب, یار یہ تو مجھے لگتا ہے ان کی سازش لگتی ہے خادم محمود رسول صاحب کی, کہ جو ہمارے پینشنر کو 4 پیسے مل رہے ہیں نا وہ بھی رک جائیں. دیکھیں رضوان صاحب, یہ صرف ایگزیکٹو کا معاملہ نہیں تھا. ماضی میں آپ نے دیکھا بہت سارے کیسز کورٹ کے اندر بھی ٹیک اپ ہوئے, پھر وہ اسٹرائک ڈاؤن ہوئی چیزیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, اور اس طرح کے بہت سارے واقعات جو پیش آئے. بیسیکلی یہ ایک سنجیدہ اور حساس معاملہ ہے فائنینشیل افیئرز کے حوالے سے. دیکھیں اس کے کئی پہلو ہیں. جیسے اب عمران خان صاحب اس کو انٹرپریٹ کرتے ہیں, پرائم منسٹر آف پاکستان, کہ جی یہ اتنی بڑی لائبلٹی بن گئی ہے, اس کو مزید لے کے نہیں, تو بھائی آپ اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے نا. یہ آپ کا ایک سوشل سٹرکچر کا بھی ایشو ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر پینشن اگر ختم کرنی ہے جن لوگوں کی چل رہی ہے, تو کیا وہ پھر کرائم کریں؟ بہت سارے بوڑھے لوگوں کی آخری وقت کا یہ سہارا ہوتی ہے, اور ان کو اسی لیے دیکھ بھال اور ان کو اچھے طریقے سے, یہ ایک آپ کو شاید تلخ لگے لیکن حقیقت ہے کہ ان کی جو ورثہ ہوتے ہیں وہ ان کی دیکھ بھال اور ایٹ لیسٹ وہ ان کے اوپر برڈن نہیں ہوتے. سیکنڈلی دیکھیں, جو ایک سب سے بڑا اس حکومت کی ناکامی کا باعث رہا ہے شروع دن سے اب تک, پکڑ لو, ادھر کر دو, ادھر کر دو, اس کو بند کر دو. دیکھیں اکانومی جو ہمارے طرز کے جتنے ممالک ہیں نا, آپ اگر کوئی ایک ماڈل مجھے دکھا دیں رضوان رائی صاحب, کہ جہاں پہ اکانومی گرو کی ہو اور لوگ خوشحال ہوئے ہوں اور لوگ غربت کی سطح سے اوپر آئے ہوں ایک بڑی تعداد, جہاں پہ اسٹرکٹ ایکشن کے ذریعے اکانومی کو چلانے کی کوشش کی گئی. کوئی ایک ایگزامپل مجھے دے دیں سوائے چین کے. اب چین کا کانسٹیٹیوشن, چین کی عدلیہ, چین کا وہاں پہ ایگزیکٹو فریم ورک اور پولیٹیکل جو سارا معاملہ ہے وہ ہم سے بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کو کاپی ہم اپنے ملک کے اندر اس فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے, کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے آپ نہیں کر سکتے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ دیکھیں مائنڈ سیٹ کیا ہے. مائنڈ سیٹ 50,000 بندہ مار دیں سارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ایک فیڈرل منسٹر نے اسمبلی کے اندر کہا, کل پرسوں ایک فیڈرل منسٹر نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ نے سن لیا, کہ جن کے ساتھ ساری عمر رہے یہ واجب القتل ہیں. تو دیکھیں یہ جو مائنڈ سیٹ ہے نا, ایکچولی ایک صرف ایک منٹ رضوان صاحب, ایکچولی آپ جو آپ کی اکنامک پالیسیز ہے نا, وہ آپ کے مینٹل کیلیبر جو کیبنٹ کا ہے یا ان کی جو اجتماعی سوچ ہے وہاں سے نکلتی ہیں. اگر سوچ یہ ہے کہ پکڑ لو, مار دو, اس کو لٹکا دو اس کو, تو پھر نہ تو اکانومی چل سکتی ہے رضوان رئی صاحب, نہ معاشرے میں امن رہ سکتا ہے. پھر وہ جو قربانیاں جو 70-80 ہزار بندے نے ہمارے نے دی, کہ کئی معذور ہو گئے, شہید ہوئے, ان کے گھر والے بیچارے آج بھی سفر کر رہے ہیں اور مسائل کا سامنا کر رہے ہیں. جوان بچے لوگوں کے شہید بھٹی صاحب ایک فکرہ لے لیں, پولیس کے بھٹی صاحب ایک فکرہ لے لیں. میں نے بیٹھ کے نا باقاعدہ کاؤنٹنگ کی ہے, موصوف پیپلز پارٹی میں تھے, کاف لیگ میں تھے, اور اب پی ٹی آئی میں ہیں, اور میں نے وہ کاؤنٹ کیا 35 سال میں بنا کے پہلی دفعہ جیتے تھے بھائی جان. ہاں جی, 35 سال میں سے 20 سال تو یہ بھی رہے ہیں نا ان حکومتوں کا حصہ. تو پہلے تو موصوف کی اپنی باری آتی ہے نا سر. یار دیکھیں یہ ایک رضوان بھائی صاحب مائنڈ سیٹ ہے. یہ لوگ دانستان اسٹیٹمنٹس اس طرح کی دیتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں جس کے نام کا یہ کھا رہے ہیں عمران خان کے, کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے خوش ہوتے ہیں. ان کا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ یہی ہے. تو یہ بیسیکلی ان کو خوش کرنے کے لیے, ان کو جو ہے ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی اسٹیٹمنٹ, ان کو خود معلوم ہے کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ ہو نہیں سکتا اور یہ پاسبل نہیں ہے. یہاں پہ اس طرح سے بندے مارے جانے کو, خالہ جی کی دیکھیں یہاں پہ لوگوں نے قربانیاں امن کے لیے دی ہیں پاکستان کے اندر, اس کے لیے نہیں دی. تو بیسیکلی
جو آپ کہہ لیں کہ آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہے پہلے دن سے، بالخصوص اکنامک پالیسیز کے حوالے سے، چاہے وہ اسد عمر تھے چاہے بعد والے تھے. دیکھیں فائنل اتھارٹی جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، اور چیف ایگزیکٹو کی سوچ کا دائرہ وہاں سے نہیں ہٹ پایا جہاں پہ کئی عرصے سے جو ہے وہ ان کا ٹکا ہوا ہے سوئی، اور وہ یہی پکڑ دھکڑ مار دھاڑ، اس کو اٹھا لو اس کو اندر کر دو، اس سے پیسے چھین لو اس کے اثاثے چھین لو، اس طرح اکانومی جو ہے. پھر آپ کو دیکھیں پھر آپ چھٹکارا حاصل کریں. دوسرا راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ یہ جو موجودہ پارلیمانی نظام ہے، جو آپ کا عدالتی نظام ہے، جو آپ کا ایگزیکٹو اتھارٹی کا پورا ڈھانچہ ہے، اس کو ختم کریں. اور ختم کیسے کریں بھائی؟ آپ ریفرینڈم کرائیں، جو مرضی کریں. اس کے ساتھ یہ والی پالیسیز جو ہیں، موجودہ جو ڈھانچہ ہے اس کے ساتھ یہ نہیں چل سکتی. یہ اب بات طے ہو گئی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں اور آج بھی کہہ رہے ہیں ملک ترقی کر رہا ہے، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں، پیسہ یہاں سے نکل چکا ہوا ہے، اکانومی جو ہے وہ ایٹ نیز ہے، ڈوب رہی، سنک کر رہی ہے، اور کوئی بہتری کا راستہ اب تک پیدا ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. اور اگر سی پیک کے منصوبے کے اوپر بھی خدشات پیدا ہوتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ آخری امید ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ نا امیدی بذات خود معاشروں کو کس طرف دھکیلتی ہے. یہ پالیسی سازوں کو اس کے اوپر انالیسس کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آغا صاحب دیکھیے، سرکاری ملازمین جو ہیں ساری عمر کام کرتے ہیں، 30 سال 32 سال 35 سال کی جاب کر کے جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو ان کو ایک تسلی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے ساری عمر سیلری تو ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کے مقابلے میں کم ملی ہے. ویسے اب پرائیویٹ سیکٹر کی کم ہو گئی ہیں کرونا کے بعد سیلریاں، لیکن چلے ہمیں پینشن تو ملے گی نا، اور پینشن کی ایک معقول مقدار جو ہوتی ہے وہ ملتی ہے. اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے اندر جو ہے وہ انہوں نے حج فنڈ اور پینشن فنڈ جو ہیں ان سے کے ذریعے انویسٹمنٹس کی ہیں. آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کے نام کے اوپر حج کا جو فنڈ ہے اس میں ایک اکاؤنٹ کھول دیتے ہیں، اور جب تک وہ بچہ جو ہے وہ بالغ ہوتا ہے، 16 یا 18 سال کی عمر میں وہ بلوغت کو پہنچتا ہے، تو اس کا حج فنڈ جو ہے وہ میچور ہو چکا ہوتا ہے، اور جس کے ذریعے وہ پھر حج کرنے جاتا ہے. وہاں پہ بڑی اچھی روایت ہے کہ حج کے بغیر آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. میں انڈونیشیا کی بات کر رہا ہوں اور ملائیشیا کی بات کر رہا ہوں. اور وہ حج کرنے جاتا ہے، اور حج کرنے کا اور اس کی شادی کا سارا جو وہ خرچہ ہے وہ فنڈ ادا کرتا ہے، کیونکہ اس کے والدین اس کے پیدا ہوتے ہی وہ اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرا رہے ہوتے ہیں. یہ میوچل فنڈ ہے ان کا، حج فنڈ اس کو ہم کہتے ہیں. اس طرح پینشن فنڈ کو بھی انہوں نے اپنی ترقی کے لیے استعمال کیا ہے. یار ہمارے یہاں پہ یعنی ہم جس کام کو ترقی کے لیے استعمال کر سکتے تھے اس کو ہم نے لائبلٹی بنا لیا. یعنی سانو ایٹم بم دی حفاظت کرنی پہ رہی ہے. بھائی صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جو موجودہ صورتحال ہے، سرکولر ڈیٹ ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا، پھر اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑی مشکل سے جا کے کہیں سنبھلا ہے. نہیں وہ تو بڑا کریڈٹ ہے حکومت کا، وہ تو کنٹرول کر لیا. ٹھیک ہے، اسٹیل مل کے امپلائیز کو ہم گولڈن ہینڈ شیک سے فارغ کر رہے ہیں، بلکہ خان صاحب خود یہ بات چند دن پہلے میڈیا میں کہہ چکے ہیں کہ میں خود اس بات کو سوچ رہا ہوں کہ یہ کوئی فنڈ کریٹ کیا جائے جو پینشن والوں کے لیے، اور ان کی انویسٹمنٹ کی جائے، کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے. ان سارے معاملات میں آٹا چینی کو ویسے ہی دستیاب نہیں ہے عوام کو. ان ساری چیزوں کے باوجود جب آپ ایک جگہ اپنے سارے اخراجات کو کم کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ اگر آپ اچانک سے ہم یہ خبر سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون چلا رہا ہے، یہ پالیسیز بنا کون رہا ہے؟ کیونکہ خان صاحب تو اس سے بہت مترادف بات کر رہے ہیں اور یہ معاملات کہیں اور طرف جا رہے ہیں. صحیح. تو ان چیزوں کو بڑی شبہات اور بڑے جو ہے نا وہ ڈاؤٹس کریٹ کر رہی ہیں یہ باتیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، کیونکہ ہماری حکومت کی کوئی واضح پالیسی نظر نہیں آ رہی اس معاملے میں کہ اخراجات کو کم کرنا ہے یا پھر بجائے اس کے کہ ان کا کوئی حل نکالا جائے آپ ان کی پینشنز کو مزید بڑھا رہے ہیں، مزید کام کر رہے ہیں یا اس کو ختم کرنے جا رہے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. بھٹی صاحب گھروں میں آپ کو ایک معاشرتی مسئلے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. گھروں میں بہت سارے بزرگ جو ہیں جو ہمارے بیڈ ریڈن ہوتے ہیں، لیکن ان کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے نام کے اوپر مہینے کے بعد ایک مخصوص رقم آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ورثاء کو جو کہ اس کے ڈائریکٹ ریلیٹیو نہیں بھی ہو سکتے، اگر یہ شور ہو جائے کہ بابا جی کو یہ رقم مہینے کے بعد نہیں ملنی، ٹھیک ہے، تو پھر آپ جو ہیں وہ اولڈ ہاؤسز کے اندر بیڈ بڑھا لیجئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے اپنے بزرگ ابینڈن کر دینے. ٹھیک ہے نا.
اور یہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. اور اگر آپ ان کو ون ٹائم بھی یہ پیمنٹ کریں گے تو بچے سارے اکٹھے ہو جائیں گے, ان کی اولاد اکٹھی ہوگی, ون ٹائم بابے سے وہ پیسے چھین لیں گے اور بابے کو فارغ کر دیں گے. مجھے لگتا ہے کہ یہ جس طرح اس حکومت نے آتے ہی وہ جو گردے واش کرنے والی کیا ہوتی ہے جی, وہ ڈائلسس کی سہولت ختم کی, جس طرح اس حکومت نے آ کے مفت جو کینسر کی دوائیاں تھیں اس کی سہولت ختم کی, ویسے مریضوں کی تمام مفت دوائیاں ختم کر دی انہوں نے, اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ یہ ان بابوں کو بھی آخرت کے سفر کے اوپر انتہائی دردناک حالات میں روانہ کرنا چاہ رہی ہے, کیونکہ یہ تو بالکل بھی ان کا لائف پلگ کھینچنے والی بات ہے ان بابوں کا. رئیس صاحب, ہمارے ملک کا اور ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ 60 سال میں جب کوئی بھی شخص سرکاری ملازمت سے یا پرائیویٹ ملازمت سے ریٹائر ہوتا ہے تو وہ سمجھا یہ جاتا ہے جی کہ بس یہ اس کی زندگی پوری ہو گئی ہے, یہ اب اپنے آپ پہ اگر یہ 2 4 5 سال گزار لے گا تو وہ بونس ہے اور اس کے بعد اس نے مر جانا ہے. ہمارا ایک تو المیہ, یہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے 60 سال کے بعد اس بندے کو معاشرے میں سے اور گھر میں سے مائنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ جتنی اس کی عمر اللہ نے دی ہے اس نے زندہ رہنا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ پوری دنیا میں جو لوگ بزرگ ہیں وہ ان سے کام لیتے ہیں لوگوں سے, ان کی عمر اور ان کی صحت کے مطابق. ان میں چھوٹے بچوں کے ساتھ سکول جو ہیں ان کے, امریکہ میں میرے ایک جاننے والے ہیں, انہوں نے مجھے بتایا جی کہ کنڈر گارڈن میں تمام بزرگ جو ہیں, خواتین بھی اور بابے اور مائیاں, بابے اور بابیاں وہ انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں. وہ بچوں کو کھیلتی بھی ہیں ان کے ساتھ, وہ خوش بھی رہتے ہیں, ان کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں, لنچ بھی کھا رہے ہیں, خوش رہتے ہیں, بچے بھی خوش رہتے ہیں اور بابا اور مائیاں بھی خوش رہتی ہیں. اور ان کی عمریں اس لیے زیادہ ہیں اور ان کو پینشن فنڈ میں سے وہی پیسے مل رہے ہیں جو ان کی حکومت نے انہی کے پیسوں سے منافع بخش سرمایہ کاری کی ہوئی ہے. اچھا, اسی نے نہیں کی تھی سرمایہ کاری, اس نے خود کھا گئے, حکومت خود کھا. اب اس میں یہ جے کہ انہوں نے بڑی مزے کے یہ کیا کہ جی کہ اگر میں بزرگ ہوں, میرا فنڈ ایک آ گیا, یا آپ بزرگ ہیں میرے سے بڑے ہیں عمر میں تھوڑے سے, آپ کا پہلے ریٹائرمنٹ ایج آ جائے گی. اب ہوا یہ جی کہ وہ پیسے انہوں نے ایک منافع بخش کاروبار میں لگا دیا اور آپ کو پیسے انہوں نے دینے ہیں, لیکن انہوں نے ان کو ایک مصروف رکھنے کے لیے ایک نوکری دے دی. ٹھیک ہے, اس نوکری کے تھوڑے سے پینشن سے ہٹ کے انہوں نے پیسے دے دیے معمولی سے زیادہ, کہ اگر 5000 ان کی پینشن ہے تو ان کو انہوں نے 8000 کر دیا, یعنی 50 گنا زیادہ کر دیا, یا 6000 کر دیا, کہ ان کو ایک وہ احساس ہو جائے کہ ہم کام کر رہے ہیں, ارننگ ہے. اب انہوں نے اسی فنڈ کو اس طرح کے کاروبار میں تو لگایا, لیکن ہماری حکومت کو کس نے منع کیا کہ سرمایہ کاری نہ کریں؟ یہ سرمایہ کاری نہیں کرتے ہیں, یہ اسے ریاکاری کر دیتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتی, یہ کدھر کی کدھر چیز لے جاتے ہیں. اب میرا پیسہ ہے, میں نے ساری عمر جمع کیا پروویڈنٹ فنڈ میں یا میں نے گورنمنٹ آف پاکستان فنڈ میں دیے ہیں پیسے, وہ مجھے ہی نہیں مل رہے ہیں, میں ہی اس کے لیے ترس رہا ہوں, میں دھکے کھا رہا ہوں, پینشن نہیں مل رہی, کبھی کچھ ہو رہا ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے. لیکن آپ اس کو منافع بخش کاروبار میں لگائیں تاکہ جتنے ہمارے بابے اور بابیاں ہیں وہ تاکہ 60 سال کے بعد جب ریٹائرمنٹ ایج آتی ہے تو ان کو انسینٹیو دیں اور ان کو ان کی عمر اور صحت کے مطابق ان کاموں پہ لگا دیں جس کی آپ نے پیسے الگ سے رکھے ہیں, وہی پیسے ان کو دے دیں. آپ تو آلریڈی دے رہے ہیں, ان کو پوری تنخواہ نہ دیں, لیکن ان کی پینشن کے ساتھ ایڈ آن کر دیں, وہ اس میں خوش ہو جائیں گے. امریکہ سمیت جو اچھی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے یہ کام اپنایا ہے اور انہوں نے پیسے لگائے ہیں تو انہوں نے منافع بھی کمایا اس کے اوپر, اور وہ منافع انہی پینشنرز کو وہ دیتے ہیں, اس کو کسی اور کام کے لیے نہیں لگاتے وہ. اب آپ نے انڈونیشیا کی مثال دی, ملیشیا میں بھی اسی قسم کے فنڈز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کہ آپ پیسے دیں, میوچل فنڈ ہیں وہ پیسے دیں, گورنمنٹ ان کو سرمایہ کاری کرے گی اور اس سرمایہ کاری سے جو منافع ہوگا وہ آپ کو ایڈ آن کر دیں گے. بالکل ٹھیک. ہم یہاں پہ یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے پیسے ہم نہیں جمع کیے ہوئے ہیں ہم وہ بے دریغ استعمال کر رہے ہیں, کبھی کسی پروجیکٹ پہ کبھی کسی پروجیکٹ پہ, اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ای او بی آئی مال جو ایک ہمارا بہت ادارہ ہے, ای او بی آئی جو ہمارا امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوٹ ہے, پرائیویٹ ملازمین کی پینشن, جی اس کی جو ہماری پینشن ہوتی ہے, اس کا جو وہ ایک اسکیم ہوا, وہ آج تک ایک مال بننا تھا ڈیفنس کے قریب, وہ بنا ہی نہیں, وہ بنے گا پتہ نہیں کب بنے گا, پھر وہ کرایہ چڑھے گا. یہ ویسے ہی ہے کہ جی ہم وہ چیزیں لائیں گے, پھر وہ کھانا پکے گا, پھر ہم کھائیں گے, اتنی دیر میں ہماری آنکھ کھل گئی, ہم گر پڑے نیچے. سب سے زیادہ لوٹ مار جو ہے وہ ای او بی آئی کی گئی گزشتہ حکومت کے اندر, مشرف صاحب کے دور کے اندر. اس سب سے زیادہ لوٹ مار جو ہے پراپرٹی کے, ریئل اسٹیٹ کے مختلف شیم پروجیکٹس کے ذریعے. اسلامک میوچل فنڈ اور خاص طور پہ ہمارے دو سینئر دوست ہیں جناب اوریا مقبول جان صاحب, آپ جو ہیں آپ نے پروویڈنٹ فنڈ نہیں لیا جی یہ کہہ کے کہ اس کے اندر سود ہے, میں نہیں لوں گا. اس طرح کے بہت سارے ملازمین ہیں جو کہ نہیں لیتے, اور اسلامک میوچل فنڈ کی پروڈکٹ جب موجود ہے مارکیٹ کے اندر اور وہ حلال سورسز کے اندر انویسٹمنٹ کرتی ہے
ملازمین کے فنڈ کو، تو ہمیں اس کو کرنا چاہیے۔ اور یہ صاحب آپ کا فیصلہ غلط ثابت ہوا سر، کیونکہ وہ تو سرکار نے کہیں انویسٹ ہی نہیں کیے تھے، تو سرکار خود قرض دار تھی، اور یہ تو آپ کو فتویٰ موجود ہے نا کہ سرکار کو دیا گیا قرض جو ہے اس کے اوپر اگر فکسڈ انکم بھی آئے تو وہ سود نہیں کہلاتی، یہ تو فتاویٰ موجود ہے ہمارے یہاں، تو غلطی ہو گئی سر ہے جی۔ چلیے آج کے پروگرام میں اتنا ہی، کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔